आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त हकीकतन नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं आज से 58 बरस कबल पैदा हुआ था, लेकिन तकरीबन 8 साल का था जब से मैं अखबार भी नहीं करता हूँ, या उससे पहले एक रेडियो का ज़माना होता था। मेरे वालिद मरहूम मेरे मामू और मोहल्लेदार मिल बैठ कर एक जगह रेडियो सुना करते थे। एक औताक कह लें, बैठक कह लें, और ख़ास तौर पर बीबीसी का प्रोग्राम सरबीन सुना जाता था, जिस पर रोज़ाना पाकिस्तान के हवाले से एक मुफस्सिल जो है वो रिपोर्ट हुआ करती थी। और उस वक्त से लेकर अब तक जब भी सियासतदान गुफ्तगू करते थे तो वो ये कहते थे कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, और कॉलम निगार भी ये लिखा करते थे कि नाजुक दौर से गुजर रहा है। 50 बरस हो गए, वो नाजुक दौर ख़त्म नहीं हुआ। वो उसमें सूरत हाल बेहतर हो जाती है, लेकिन फिर इंटरवेंशंस, फिर हमारी अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल, एस्टेब्लिशमेंट का रोल, ये सब मिलाकर चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। हाँ, इस पे कोई शक नहीं है। और फिर हम पिछले तकरीबन 2.5 साल से समझ लें, जब से तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके बाद तो हम बहुत ही जो है वो मुश्किल पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक सूरत हाल, मतलब सियासी और इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल जो है ना, उससे गुजर रहे हैं। उसमें हमारे अंदरूनी सियासी इख्तलाफात का भी है, लेकिन एक ख़ास कैंपेन जो चलाई जाती है वो भी उसका एक बड़ी वजह है, क्योंकि माजी में जब IMF आ रहा था तो खतूत लिखे गए IMF को, और उसका एक नतीजा निकलना था। फिर इमरान खान साहब ने जाते जाते बकौल शेख रशीद बारूदी सुरंगें फिट कर दी थी मईशत में। पेट्रोल 10 रुपये लीटर कम कर दिया था, बल्कि शायद 30 रुपये लीटर कम किया था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कम कर दिया था। बिजली की कीमत कम कर दी थी, और ये उन्होंने किसी मोहब्बत में नहीं किया था। उनको पता था कि मैं तो जा रहा हूँ। और एक दिन मैं आपको यूँ समझिए कि राज की बात बता देता हूँ। मुझे एक दिन काबीना का इजलास था। इजलास के फौरी बाद जब ये इनसाइडर्स की मीटिंग हो रही होती है, जो क्लोज डोर क्लोज एड्स होते हैं, उनकी मीटिंग जब हो रही होती है, उसमें से एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी इत्तला क्या है? कुछ पॉलिटिशियन है जो मेरी खबर पर 100% यकीन करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अब देखना इमरान खान करता क्या है। फिर अगले रोज़, उससे अगले रोज़ मेरी बाबर अवान साहब से मुलाकात हुई। बाबर अवान साहब हाथ पकड़कर अपने चैम्बर में ले गए। मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, मैं भी उनका एहतराम करता हूँ। मैंने फिर उनसे पूछा कि इमरान खान साहब करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब जो है वो, तुम्हारा क्या ख़्याल है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए निकाल दिए जाएँगे? मैंने कहा यस, वो तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अब देखना फिर इमरान खान क्या करता है, हो सकता है तहरीक अदम-ए-एतमाद की नौबत ही ना आए। फिर उसके बाद जो कुछ भी है वो तारीख़ भी, और आप सब उससे वाकिफ़ भी हैं। लेकिन वो जो पहले दिन साहब ने मुझसे कहा था कि अब देखना इमरान खान क्या करते हैं, तो उसके चंद दिन के बाद फिर ये मामला हुआ कि खान साहब ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी, और वो IMF से मुआहदा तोड़ना था। उसके नतीजे में अगली हुकूमत को जो है वो शहबाज शरीफ को तो ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि नाक से लकीरें निकलवा रहा है IMF। और फिर जनरल बाजवा ने वेंडी शर्मन से बात की, फलां कुछ हुआ, ये हुआ, वो बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर अब हम पर शराइत बहुत कड़ी हो गई है। बिजली की कीमत बहुत बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ा दी, IMF की कंडीशनलिटीज़ बहुत ज़्यादा सख्त हो गई, और अब हमें रिलीफ नहीं दे रहा IMF। और अगर हम IMF की बात नहीं मानते तो डिफ़ॉल्ट करने का खतरा है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इस तनाजुर में SIFC तश्कील दी गई। फिर अभी हमने देखा कि बड़े तवातुर के साथ, और आर्मी चीफ ने ये ऐलान किया कि अफ़वाज पाकिस्तान मईशत की बहाली के लिए हुकूमत के पीछे खड़ी हैं, जो हुकूमत को मदद की ज़रूरत होगी हम फराहम करेंगे। सिक्योरिटी पाकिस्तान ने अपने आप को ओपन किया, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी के बड़े मसाइल हैं। एक जगह से दूसरी जगह फ़ाइल जाना होती है। मैंने एक ज़माने में गॉर्डन वू साहब का इंटरव्यू किया था, वो जो पहली IPP पाकिस्तान आ रही थी, और वो थरकोल के हवाले से, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई वो कमीशन किकबैक्स का कहते हैं कि सुना है आपने फलां को पैसे दिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनरल जेंटलमैन, हैव यू एवर बीन गो थ्रू एनी इंटरनेशनल फिजिबिलिटी स्टडी? मैंने कहा यस। उन्होंने कहा उसमें क्या होता है? तो मैंने अपने हिसाब से बताया कि ये हेड्स होते हैं। उसने कहा इंपॉर्टेंट हेड्स कौन से होते हैं? मैंने कहा जी वो बाकी तो सब टेक्निकल होते हैं, लेकिन दो चीज़ों की मुझे समझ में नहीं आई, एक ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होता है, और एक ये सर्विस चार्जेस क्या होते हैं। उन्होंने कहा ये सर्विस चार्जेस 100% कमीशन होता है, ये मिसलेनियस भी किकबैक्स ही होते हैं।
ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا یہ دنیا میں اس کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے، پاکستان میں بھی کر دیا گیا، تو میں انویسٹ کروں گا کیونکہ مجھے فائدہ ہوگا۔ لیکن پھر جو حالات بنائے گئے، آپ کو کیپکو کے ساتھ جو کیا گیا، آپ کو چیف کو گرفتار کر لیا گیا، آج تک ہم بھگت رہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے جو کیا تو وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب ہم نے پچھلے دنوں میں ایک منرل ڈیولپمنٹ فورم ارینج کیا، یو این پیس کیپنگ کی ایک 2 روزہ کانفرنس بھی ہو رہی ہے۔ آج اچھا کنونشن بھی ہے اوورسیز پاکستانیز کا جو کل ختم ہوگا، آج پریکٹیکلی ختم ہو گیا، کل اس کی سائیڈ لائنس میٹنگ ہونی ہے۔ اب اس میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے خوشخبری ہے، ان کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، ان کے بے شمار مسائل ہیں، ان کو پیسے گھروں تک بھیجنے میں مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ 1 ونڈو آپریشن کر دیا گیا ہے۔ وہ 4 ایشوز ہیں، ان کو خوشخبری دے دی گئی ہے، یعنی 4 خوشخبریاں ان کو دے دی گئی ہیں۔ لیکن آج میں نے ان کی ایک گفتگو سنی ہے، جو یہ پوری تبہیت میں نے باندھی ہے، اس کا مقصد آرمی چیف کی تقریر کا بھی احاطہ کرنا ہے، لیکن وہ جو اوورسیز پاکستانی آئے میں اس میں برطانیہ سے کچھ میئرز ہیں مختلف شہروں کے، انہوں نے بھی آ کر پریس کانفرنس کی اب سے کچھ دیر پہلے۔ انہوں نے باقی تو گفتگو ظاہر سی بات ہے وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ایک صاحب نے اٹھایا، میرا خیال ہے راڈم کے بیر سے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کے ایف سی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو کون آئے گا کرنے؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے E11 میں بھی اٹیک ہوا کے ایف سی پر، بند ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پر اٹیکس کر رہے ہیں، میرپور خاص میں جلا دیا گیا تھا، اس سے پہلے 6 مہینے پہلے میرپور آزاد کشمیر میں جلا دیا گیا تھا۔ جو بنیادی نقطہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مائنڈ اینڈ منرل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ منرل ڈیولپمنٹ یہ جو کنونشن ہوا اس کے خلاف ایک کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی تھی، امریکی ڈیلیگیشن آیا، وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، پھر چائنا اور امریکہ کے درمیان ٹسل کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کے خلاف ایک کیمپین کی گئی، امریکہ میں جا کر لابنگ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک سمدانی صاحبہ ہیں، خاتون ماہنقہ سمدانی، انہوں نے اور پی ٹی آئی سے وابستہ اور لوگوں نے کہ جی پاکستان نہ جائیں، انویسٹمنٹ کریں، یہ شرائط عائد کریں، یہ شرائط عائد کریں، لیکن پھر وہ ٹام سوازی اور جیک جوناتھن کے سمیت جیک برگمین جو ہیں وہ امریکی سینیٹر، وہ پاکستان تشریف لائے اور پھر انہوں نے دورہ کیا، اور وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے چین کے بارے میں بھی تھا کہ شاید چین کو اتنی ناپسند یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن بہرحال چین پاکستان کا دوست ہے تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ لیکن وہ بنیادی سوال وہی ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت کو درست ہونا ہے تو یہ جو پاکستانی لاٹھیاں لے کر چڑھ دوڑتے ہیں اس کو روکنا ہوگا۔ یہ انتہا پسندی میں آتا ہے، آپ بائیکاٹ کریں، دنیا میں جو طریقہ ہے وہ بائیکاٹ کا ہوتا ہے، آپ بائیکاٹ کریں اشیاء کا، آپ لٹھ لے کر چڑھ دوڑتے ہیں، آپ کو یہ اجازت کس نے دی کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں؟ یہ سب سے بڑا بنیادی سوال ہوتا ہے دنیا میں، اور یہ پاکستان کی میں آنے والی انویسٹمنٹ جو اس کو روکنے کے لیے ایک بڑی خطرناک چال ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی ہے، وہ تحریک طالبان ہے، وہ فتنۃ الخارج ہے، وہ کوئی پولیٹیکل عناصر ہے، جو بھی اس کے پیچھے ہے، یا وہ کوئی مذہبی عناصر ہے، جو بھی اس کے پیچھے ہے، یہ پاکستان دشمنی ہے اور اس سے انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ اسی لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم آج آرمی چیف نے جو ایڈریس کیا اوورسیز پاکستانی کنونشن میں وہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ جو ہمارے لیے سکسیس سٹوریز ہیں، یہ پاکستان کے سفیر ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے پاکستان کی کہانی، اور ان کی جو اسٹرگل ہے، یہ جو خوشحال ہوئے ہیں، ان کی اسٹرگل پاکستانیوں کے لیے، یہ ایک عظیم ملک کے نمائندے ہیں، عظیم ملک کے سفیر ہیں، ایک عظیم معاشرے کے تہذیب کے سفیر ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمیں جو کچھ بھی بتائیں گے یہ ہمارے ہیرو ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ دہشت گرد وہ کچھ بھی کر لیں، عوام اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، فوج پاکستان قربانیاں ہر قسم کی دیں گی، لیکن دہشت گرد چاہے بلوچستان میں ہو، اور خاص طور پر انہوں نے بلوچستان کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہم کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ دہشت گردی، آج وہ جو روڈم کے میئر تھے وہ اور ان کے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ٹیررزم ایک فنامنا ہے اور یہ پاکستان اس کا شکار ہے، تو لیکن اس کے وہ پھر بھی انویسٹمنٹ کرنے پر تیار رہتے ہیں۔ تاہم یہ جو عوامی سطح پر یہ جو ہو رہا ہے، جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ کے ایف سی کو جلا دے، پیپسی پر حملہ کر دیں، فلاں پر حملہ کر دیں، یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ تمام امریکن کمپنیاں ہیں۔ اگر کوئی اسرائیلی کمپنی ہے تو آپ اس کا بائیکاٹ کریں۔ اسرائیل کی کاریں یہاں بڑی بڑی گاڑیاں لیے پھرتے ہیں، مولانا آزاد خود لیے پھرتے ہیں،
وہ کل پرسوں ایک مفتی تقی عثمانی صاحب ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے، مجھے ان کی گاڑی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شاید وہ کوئی 5-7 کروڑ کی گاڑی ہے، اس کے کہتے ہیں کہ اس کمپنی کے 18% شیئر اسرائیل کے پاس ہیں، یا 28% ہے یا 18% ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتہ، لیکن اگر اسرائیل کے پاس ہیں وہ شیئر، اس کا بائیک آؤٹ کریں نا، مولوی صاحب تو اس گاڑی میں بیٹھ کر آ جاتے ہیں جو اسرائیل کی ہے، اس کا کوئی بائیک آؤٹ نہیں کرتا۔ اور یہ جو ریسٹورینٹس ہیں، یہ جو بیوریجز ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں، یہ پاکستان میں، یہ پاکستانیوں نے یہ فرنچائز لیے ہیں، اور یہ روزگار کس کو ملتا ہے؟ ہزار بلکہ لاکھوں پاکستانیوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ کیا ان کی جگہ ہم وہ کچھ کریں جو جو ڈومیسٹک کمپنیاں کرتی ہیں، جو سب اسٹینڈرڈ مال ہمیں کھلاتی ہیں، معدے خراب ہو جاتے ہیں، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، ہاسپٹلوں میں جانا پڑتا ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ سب حرام ہے، تو کیا یہ حلال ہے؟ یہ جو ہم ملاوٹ کرتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ یہ جو ہم جو کتے کا گوشت لاہور میں کھلاتے رہے، یہ تو ہم نے پچھلے دنوں میں خبریں پڑھی نا، تو کیا یہ کچھ حلال ہے جو مسلمان کر رہے ہیں؟ یہ حلال ہے؟ تو ذرا اس کو بھی دیکھیں کہ یہ کمپنیاں جو ہیں ان میں پاکستانیوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے۔ اگر یہ کمپنی بند رہے گی، یہ بند رہیں گے KFC وغیرہ، تو پاکستان جو یہاں پاکستانی بچے کام کرتے ہیں ان کے گھر کیسے چلیں گے؟ یہ بنیادی سوال بات ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ناظرین اڈیالہ جیل کی ملاقاتوں کے حوالے سے۔ آج پھر فیملی کی ملاقات نہیں ہو سکی، سلمان اکرم راجہ کی بھی نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے باہر آ کر یہ کہا کہ جناب وہ فیملی کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن جو ہم نے لسٹ دی تھی وہ اس میں سے 2 لوگوں کی ملاقات ہو سکی۔ بانی PTI کے حوالے سے فیصل جو ہیں فیصل فرید ایڈوکیٹ فواد چودھری کے بھائی، وہ بھی آج ملا ہے، وہ ملا ہے، رائے سلمان کھرن ملے، میدر النساء ملی، جو نام تھے ان کے ظہیر عباس، نعیم حیدر پنجا تھا، سلمان صفدر، بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر اور نیاز اللہ نیازی، ان میں بیرسٹر گوہر اور سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی، باقیوں کی اجازت نہیں ملی۔ نعیم پنجوتھا وہاں شاید ایک ویگن میں آئے تھے، لیکن عمران خان نے یہ وعدے کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی جس کو ملاقات کا موقع ملتا ہے وہ آ جائے، یہ لسٹ جو سلمان اکرم راجہ نے پابندی لگائی ہوئی کہ جو لسٹ کے اندر ہے وہی ملے گا، اور جو لسٹ کے باہر سے ملے گا اس کے کریڈینشیلز مشکوک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا، یعنی یہ سلمان اکرم راجہ پر عمران خان کا ایک ڈائریکٹ وار ہے، یہ اس کو سمجھیں۔ دوسرا، انہوں نے مائنڈ اینڈ منرل بل پر کچھ شرائط عائد کر دی ہیں، یعنی وہ جس کو کچھ لوگ تو بلیک میلنگ کہیں گے، میں اس کو شرائط کہتا ہوں، وہ پالیٹیشین ہے، تاہم انہوں نے یہ ہدایت کر دی ہے کہ مائنڈ اینڈ منرل بل پر کوئی بیان بازی نہیں ہوگی۔ پارٹی رہنماؤں کو منع کر دیا ہے، انہوں نے کہا یمین گنڈا پور آئے گا، وہ مجھ سے ملے گا، مجھے بریف کرے گا، پھر میں سیاسی مشاورت کروں گا، اس کے بعد فیصلہ کرے گا۔ بل کی منظوری تو عمران خان نے غالباً مؤخر کر دی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ بل کیسے منظور ہوتا ہے، لیکن عمران خان نے یہ ایک اچھا کام کیا کہ یہ جو پارٹی والے روز کھڑے ہو کر مائنڈ اینڈ منرل بل پر، یہ بل بھی پاکستان کے بنیادی مفادات سے متعلق ہے۔ مائنڈ اینڈ منرل بل جو ہے یہ پاکستان کو بلوچستان نے تو منظور کر لیا ہے، وہاں JUI نے حمایت کر دی ہے، اور JUI نے پارلیمانی پارٹی کو مرکزی تنظیم نے نوٹس بھی جاری کیا جس کا ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ پاکستان کے کور معاشی مفادات ہیں۔ اگر معیشت اچھی ہوگی تو باقی سب چیزیں چلتی رہیں گی، اور معیشت ایسے ہی اچھی ہوگی۔ تو اب مائنڈ اینڈ منرل کی مخالفت کرنے والے PTI کے لوگ جو ہیں وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس کو کیسے کرتا ہے۔ ایک بات انہوں نے اور کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور اور اعظم سواتی نے مجھ سے اجازت مانگی تھی تو میں نے ان کو اجازت تو دے دی ہے، لیکن وہ نے کہا کہ میں نے اپنی ذاتی حیثیت کے لیے ڈیل کرنے کی بات ان سے نہیں کیا۔ دیکھتے ہیں اعظم سواتی کا جو بیان ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بیان ہے، اور اس سے عمران خان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں اعظم سواتی سچ بول رہے ہیں یا عمران خان، کیونکہ اپنے وقت پر سیاستدان جو ہے وہ بات کو گھمائی دیا کرتے ہیں۔ اور اب جو آج کے ملاقاتی تھے ان میں سلمان اکرم راجہ کی ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن اس کے بعد ایک ملاقات جو ہے وہ بھی موضوع بحث ہے، اور وہ ملاقات ہے فواد چودھری اور عاطف خان کی امریکی وفد سے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اس پر PTI کی تنقید کی رد میں تھے۔ اسپیکر نے آج میڈیا سے گفتگو کر کے انہوں نے وعدے کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے تو PTI کو لکھا تھا، PTI نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا، بیرسٹر گوہر کا نام تھا، بیرسٹر گوہر کی جگہ پھر میں اس کا یوں سمجھیے کہ شاہد ہوں، میرے دوست ہیں وہ عینی شاہد ہیں، انہوں نے مجھے وہیں سے بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو پھر ان کی جگہ عامر کا نام دیا گیا تھا، جو ملتان والے ہیں جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر، اور وہ بھی نہیں گئے وہاں، لیکن وہاں PTI کے 1-2 لوگ موجود تھے مینرز۔ تاہم یہ ملاقات جو ہوئی یہ امریکی سفارت خانے کے اندر ہوئی، اس پر میرے ناشتے کے حوالے سے جو تفصیلات تھی میں نے گزشتہ روز بھی آپ کو بتائی تھی۔ بیرسٹر گوہر نے پارٹی میں وضاحت دی جو کچھ بھی ہوا، لیکن آج اسپیکر قومی اسمبلی نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بجی ٹھوک دی تھی۔
وہ کر دیا. انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ ساری تفصیل بتائی. پھر انہوں نے کنالس کے حوالے سے پروجیکٹ پر بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ کنالس کی قرارداد پر 40 لوگوں نے بحث کی تھی, پیپلز پارٹی لائی تو پھر یہ بھی لیا ہے, اور یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال سیاست میں یہ کو تو ہوتا ہے, تاہم سچ بولنا چاہیے. اگر قائدین سچ بولیں گے تو پھر قوم بھی سچ بولے گی, ورنہ قوم جیسے چوروں چکوں والی قوم بنتی جا رہی ہے ویسے ہی رہے گی. دنیا کی ہر برائی ہم کرتے ہیں. رسول اللہ نے جو احکامات دیے ہیں بنیادی, کھانے پینے کی اشیاء میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں, اس سے بڑا جرم کیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.